औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। मेरा आज का टॉपिक है कोरोना और महंगाई। दुनिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। जिन ममालिक ने गुज़रे दिनों में अपनी ज़रूरतों के मुताबिक वबा से निपटने के उम्मीद अफजा तजर्बात किए, सेहत के स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ की, लॉकडाउन, मास्क और समाजी फासला की पाबंदियों पर सख्ती से इक़दाम किए, ख़ुद को हलाकतों और कोरोना के फैलाव से महफूज रखा, मगर आज वो ममालिक भी हालिया लहर के सामने बेबस नज़र आते हैं। पाकिस्तान भी इन ममालिक में शामिल है जो गुज़श्ता लहर में जुज़वी तौर पर सुरखरू हुआ था और आलमी अदारों ने तारीफ़ भी की थी। ताहम अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिसमें कोरोना मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, सर्द मौसम की वजह से माहिरीन सेहत इस लहर को ख़तरनाक करार दे रहे हैं, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं। दिसंबर जनवरी में पीक पे सर्दी होती है, तो इस लिहाज से सर्द मौसम में ये बीमारी इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है और सख्ती से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तरगीब भी दे रहे हैं। इस अहम मसले को देखते हुए हमारी ज़िम्मेदारियां, जिसमें हुकूमत, सिविल सोसाइटी, बिज़नेस कम्युनिटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, सबको अपनी अपनी जगह अहम किरदार अदा करना है। हुकूमत ने ख़बरदार किया है कि मास्क पहनने, समाजी फासला कायम रखने और रश से ग्रेज़ की हदायत पर अमल न करने से माजी की कामयाबियां बेकार जा सकती हैं और हम दोबारा शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो सकते हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक दुनिया में मुतासरीन की तादाद 5,02,05,532 है, जबकि अमवात 12,56,148 हो गई है। और इसी तरह पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मज़ीद 23 अमवात हुई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 1,637 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 20,045 है। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद अब तक 7,000 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में शादी की तकरीबात में दूल्हा, दुल्हन और अहले खाना पर रवायती तरीके से मुबारकबादें लेने पर पाबंदी लगा दी है। नए ज़ाब्ता कार के मुताबिक तकरीब बंद कमरे या हॉल की बजाय खुली फ़ज़ा में होगी। जगह का इंतखाब लोकल हेल्थ अथॉरिटी की मशावरत से होगा। तकरीब में कालीन या गलीचों का इस्तेमाल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 मेहमान शिरकत कर सकेंगे। इनके माबैन 6 फुट फासला होगा। मेहमानों की योमिया स्क्रीनिंग करना होगी। तकरीब में कागज़ वाला तौलिया और जरासीम कश अदवायात का इस्तेमाल होगा। तकरीब में हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइज़र का इंतज़ाम लाजमी होगा। हर फर्द का दर्जा हरारत का मुआयना लाजमी होगा। मेज़बान SOPs पर अमल दरामद का ज़िम्मेदार होगा। हर मेहमान को मास्क और सैनिटाइज़र फराहम करेगा। बारात और वलीमे में फूड बक्स का इस्तेमाल करेंगे। तकरीब का दौरानिया 2 घंटे होगा। रात 10 बजे तक तकरीब ख़त्म करना होगी। जब पहली कोरोना की वबा आई तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला लोगों को इसके बारे में आगाही देना था। कोरोना की इस दूसरी लहर में अवाम को पूरी तरह आगाही है और लोग इस वबा के हवाले से आगाह भी हैं। लिहाजा अब आगाही पर उठने वाले अखराजात लोगों को सहूलियात देने पर खर्च हो सकते हैं। अवाम से अपील है, खुदारा ज़िम्मेदारियों का मुजाहरा करें। अब आ जाएं पंजाब में दूसरी तरफ के डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों में 553 मुश्तबा मरीज़ रिपोर्ट हुए, जबकि 6 की तस्दीक हुई। इनमें से 5 लाहौर और 1 इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुआ।
اس انکشاف سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ روایتی پولیو، ڈینگی اور دیگر امراض کا تسلسل بھی عوام کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ ہم پولیو کو بھی شکست نہ دے سکے، ایسا کیوں ہے؟ جہاں اس کی اور بھی وجوہات ہیں، وہاں مونسون بارشوں کے بعد حفظان صحت کے لیے ہنگامی اقدامات مثلاً مچھر مار سپرے تک نہیں ہوئے۔ غلاظتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، برساتی نالے گنجان شہری آبادیوں کے درمیان کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ آلودگی کے نظارے ہیں، گندا پانی کھڑا ہے، کچرا موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کرونا سے نمٹنے کی اپنی سابقہ حکمت عملی اور اس پر عمل درآمد کے ایجنڈے کو کامیاب بنائے۔ وبا کی دوسری لہر کے بے قابو ہونے کا اندیشہ عوام کے مصائب میں اضافہ کا سبب نہ ہو۔ بیوروکریسی اور ہیلتھ حکام عوام کو جرمانوں سے ہلکان نہ کریں، غربت اور بے روزگاری کے مصائب کا ادراک کریں، موبلائزیشن میں شعور پیدا کرنے پر زیادہ توجہ دیں اور بار بار ہاتھ دھونے سے، ماسک پہننے اور رش سے گریز کرنے کی ہدایات دیں۔ مگر عوام کا نفسیاتی اور ذہنی و مالیاتی محاصرہ کم سے کم ہو۔ عوام بھی تدبیر اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ دوسری جانب کرونا کی پابندیوں کا موازنہ مہنگائی اور بے روزگاری سے کیے بغیر بات نہیں بنتی۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ افراط زر نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ ایک خاموش مافیا نے مارکیٹ کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حکومتی ناتدبیریوں، سیاسی ہراز آرائی، بیان بازی اور ٹکراؤ نے معاشی ہدف کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ بجٹ بازار بند ہو رہے ہیں، یوٹیلٹی سٹور سے عوام ناخوش ہیں، صارفین اشیاء ضروریات کے سستے حصول میں ناکام ہیں و مایوس پلٹتے ہیں۔ عوام کو بھڑاس اور فرسٹریشن کا ازالہ ایک جامع معاشی روڈ میپ سے ہی ممکن ہے۔ وزارت خوراک و غذائی پیداوار میں اضافہ کرنا چاہیے۔ زرعی شعبے پر مکمل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اقتصادی ماہرین معاشی اصلاحات پر زور دے رہے ہیں۔ وہ معاشی مسیحوں، وزراء کے بیانات اور ٹاک شو کو مسائل کا حل نہیں سمجھتے۔ سب دیکھتے ہیں کہ ٹاک شو میں کیا ہوتا ہے، آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی کسی نے عوامی مسائل پر بات چیت نہیں کی۔ جب بھی ہوتا ہے آپس کی لڑائیاں، جھگڑے شروع کر دیتے ہیں اور اسی طرح ٹاک شو ختم ہو جاتا ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حکومت اور صارفین کے مابین ایک پیدا کردہ ڈسکنیکٹ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اقتصادی ماہرین معاشی اصلاحات پر زور دیں۔ مہنگائی سے بیزار عوام کی فریاد سننے والا شاید کوئی نہیں ہے، جبکہ درمیانی طبقہ کا مہنگائی کے حوالے سے ایک واضح بیانیہ ہے۔ ان کی قوت خرید جواب دے گئی ہے۔ غریب خاندان اس الجھن کا شکار ہیں کہ وہ بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کریں یا ماسک، سینیٹائزر یا ہاتھ دھونے کا صابن خریدیں۔ حکمران اس عمل میں کسی ریلیف کی فراہمی کو ممکن نہیں بنا سکے۔ حکومتی طاقت بے بس، جبکہ مافیائی قوتوں نے ہر چیز کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بلا شبہ غربت کچھ بتا کے نہیں آتی۔ بھوکے عوام کو کرونا کے آداب سکھانے سے آگے بھی کچھ بہت سی منزلیں ہیں۔ ایک بڑا سوال عبوری ریلیف کا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ماہرین اقتصادیات یاد دلاتے رہتے ہیں کہ افراط زر گزشتہ 15 ماہ سے صارفین کے اعصاب جھنجھوڑ رہا ہے۔ کم آمدن والے خاندان زیر بار ہیں۔ انہوں نے اپنی خواہشات کم کر دی ہیں۔ صبح، دوپہر اور رات کے کھانا تیار کرنے والے گھرانے اب 2 وقت کے کھانے کے قابل نہیں رہے۔ کوئی مہمان آ جائے تو پورا گھر ادھار لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک سیلری پرسن آدمی جب کسی سے کوئی 2-4 ہزار 5 ہزار روپیہ ادھار لیتا ہے کہ میں اگلی سیلری پر واپس لوٹا دوں گا، اتنے میں جب اگلی سیلری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے
کہ جی بجلی کا بل ایک اس کے ایسٹیمیٹڈ ہوتا ہے کہ بجلی کا بل 4 یا 5 ہزار آئے گا، موسم ٹھیک ہو گیا، اے سی بند ہو گئے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے جی بل آ گیا 8,000 روپیہ، یا کوئی اور اوور ہیڈ خرچے پڑ گئے ہیں، کوئی شادی آ گئی ہے، کوئی فیملی میں فوتگی ہو گئی ہے، کہیں جانا پڑ گیا، تو آپ کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور ادھار واپس نہیں ہوتا۔ غربت اور گدھا گیری کے درمیان لکیر مٹتی جا رہی ہے۔ سفید پوش طبقے کے لیے دستے سوال دراز کرنا مشکل ہے، جبکہ سماج میں 2 نمبری گروہ اور پیشہ ور بیکاریوں نے مستحق افراد کا حق مارنے کا آرٹ بھی سیکھ لیا ہے۔ ماضی میں گدھا گیری کا بھی ایک عاجزانہ کلچر اور روایات تھی۔ کوئی فقیر کچھ نہ ملنے پر صبر کرتا تھا، اور اگر بھیک ملتی تو خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ لیکن مہنگائی، بے روزگاری اور غربت نے صبر و شکر کے پیمانہ ہی بدل ڈالے ہیں۔ اب کسی اشارے پر کھڑے ہو جائیں تو گاڑی کی ونڈو کو ناک کر کے باقاعدہ جیسے ان کے پیسے ادھار دینے ہوں، پوری بدماشی سے وہ بھیک مانگتے ہیں۔ اسی طرح جرائم بڑھ رہے ہیں، وارداتیں دل کو صدمات سے دوچار کرتی ہیں۔ ایک نامنصفانہ معاشی نظام نے ملک میں بے مروتی کو عام کر دیا ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کسی بچے کے لیے، کسی عزیز کے لیے، کسی کو کوئی چھوٹا سا جاب کے لیے کوئی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ یار یہ میرے بھائی کو یا بیٹے کو اس نے ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، یہ جاب کروانی ہے، تو وہ بیچارہ خود بے بس ہوتا ہے، وہ لاجواب ہوتا ہے، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ معذرت کے علاوہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں، مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، آگے کمپنیاں بندے ہائر نہیں کر رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھی اب بچے ڈگریاں اٹھا کے ہر ادارے کے دھکے کھا رہے ہیں، کمپنیوں کے دھکے کھا رہے ہیں، لیکن جاب نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ کرونا اور مہنگائی کا تسلسل اچھی حکمرانی کے لیے ایک چیلنج ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، لیکن ارباب اختیار کی ناتدبیری معاشی بریک تھرو کرنے کی عدم صلاحیت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے میرے آنریبل وزیر اعظم عمران خان صاحب عوام کے معاشی مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دیں۔ شکریہ۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام کرونا اور مہنگائی میں۔ اپنے میزبان رانا شکیل الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا اور اپنے خوبصورت پیارے پاکستان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔